उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कुरान क्लास है, फिर हदीस क्लास होगी, ठीक है। और कुरान क्लास जो है 88 आयत से शुरू होगी। सूरह यूनुस 11वां पारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाला मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बना, ये हमारे रब, इन्नका बेशक तू, आतैता दिया तूने, फ़िरौन को, व मलाऊ और इसके सरदारों को, ज़ीनत व अम्वालन और माल, फ़िल हयातिद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में। रब्बना, ए हमारे रब, लियुदिल्लू ताकि वो भटकाएं, अन सबीलिका मेरे रास्ते से, तेरे रास्ते से। का की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। रब्बना, ए हमारे रब, इत्मिस मिटा दे, अला अम्वालिहिम उनके मालों को, वशदुद और सख्त कर दे, अला कुलूबिहिम इनके दिलों को, फला तो ना युमिनु वो ईमान लाएं, हत्ता यहाँ तक के यरो वो देख लें, अज़ाब अलीम दर्दनाक। अच्छा, एक अज़ान का हम जवाब दे चुके हैं, तो इसलिए मैं फिर कंटिन्यू कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। काला कहा, कद तहकीक, उजीबत कबूल हुई या कबूल कर ली गई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दावातुकुमा तुम दोनों की दुआ, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी और हारून अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की। यहाँ से पता चलता है क्योंकि तस्निया आ रहा है। फस्तकीमा तो दोनों कायम रहे, यानी तुम दोनों कायम रहो। वाला और ना, तत्तबियानी तुम दोनों पैरवी करना। अब इसमें भी तस्निया है, ठीक। सबीला रास्ते की, अल्लज़ीना वो लोग, ला नहीं, यालमून जो इल्म नहीं रखते, यानी ऐसे लोगों के रास्ते की पैरवी नहीं करना तुम जो ला इल्मों का या जाहिल लोगों का रास्ता है। वह जावज़ना और पार करा दिया हमने, बनी इसराइल को, अलबहर समंदर, फतबाहु तो पीछे आया उनके फ़िरौन व जुनूदुहु और उसका लश्कर, बग़यन बगावत करते हुए, व अदुवन और ज़्यादती करते हुए, हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब अदरकहु पा लिया उसको, गर्क ने। काला कहा, यानी पानी ने जब उसको पा लिया और पानी के अंदर जब वो गर्क होने लगा, काला कहा, किसने कहा? ये फ़िरौन ने कहा। आमनतु ईमान लाया मैं, अन्नहु बेशक वो, ला नहीं, इलाहा कोई इला, इल्ला मगर, अल्लज़ी वो ज़ात, आमनत ईमान लाए, भी साथ इसके या जिसके साथ, ठीक है। हाँ, साथ इसके भी बनी इसराइल लाए थे, यानी कि वो जिस पे बनी इसराइल ईमान लाए। अच्छा, अभी भी आप देखें कि अल्लाह का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल नहीं किया, और जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर यहाँ से क्या पता चला कि दीन का कानून और कायदा ये है कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाना भी ज़रूरी है, और साथ ही उस वक्त के नबी के ऊपर भी ईमान लाना ज़रूरी है। उस वक्त के नबी कौन थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी थे, ठीक है। व अना और मैं, मिनल मुस्लिमीन मुसलमानों में से हूँ, फर्मा बरदारों में से हूँ। मुसलमान का मतलब क्या होता है? फर्मा बरदार, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे उस दौर में तो इस्लाम उस तरह से तो नहीं था ना, ये वाला जो जिसको हम कहते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से जो भी दीन आया ना, वो इस्लाम की ही जो है ना, इस्लाम का ही पैगाम फैला रहा है। इस्लाम ही आपको मुसलमान बनाने के लिए था। तो फिर हमें क्या पता चलता है? वो अपने दौर के मुसलमान थे जो अपने अपने अंबिया कराम पर ईमान ले आए, और हम अपने दौर के मुसलमान हैं, ठीक है, सही। अगर वो ज़िंदा होते तो उनको भी अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना पड़ता। अच्छा, हमारा कैसे मामला कि हम जब उनके नबियों पर ईमान ले आते हैं तो हम भी उसी में शरीक हो जाते हैं। आप देखिए कुरान में आयात है ना कि हम अंबिया के दरमियान फ़र्क नहीं करते। इवन आखिरी आयात जो हैं सूरह बकरा की, उसमें भी यही कायदा कानून हमें सिखाया गया है, ठीक है। यानी एक मुसलमान जो होता है वो किसी भी नबी की नफ़ी नहीं करता, सही है, ये बात भी है, सही। अल्लाह ताला क्या जवाब देता है? अब ये अल्लाह ने कहा, अब ईमान लाते हो तुम,
وقت اور تحقیق اسیتا تو نے نافرمانی کی. اسے کسے کہتے ہیں؟ اسو کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی کو. قبلو پہلے. وکنتا اور تھا تو من المفسدین مفسدوں میں سے، فساد کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے. جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ فسادی کہلاتا ہے. ہماری دنیا کے قانون تو یہ ہوتے ہیں نا کہ ہماری کوئی مخالفت کرتا ہے یا ہم سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہم بھی کہتے ہیں فساد کرنے والا بندہ ہے، شر پھیلانے والا بندہ ہے. فسد سے نا، فسد کا مطلب ہوتا ہے شر. کوئی ایسی چیز، کوئی ایکسٹرا چیز، جیسے ہم کہتے ہیں فساد الخون کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. جو ایسی چیز جو کہ اس چیز کا انگریڈینٹ نہیں ہے، کمپوننٹ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا چیز، اور وہ چیز بھی نیگیٹو ریز والی، شر والی چیز، اس کو کہتے ہیں فساد. فساد الخون کا بھی لفظ ہے، فساد فی الارض. جی بالکل، وہ بھی وہی کانسیپٹ ہے، بالکل یہ صحیح. ٹھیک ہے. تو فساد سمجھ گئے آپ کہ کس کو کہتے ہیں؟ فا سین دال. شر، اس کے اندر شر کا کمپوننٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایکسٹرا چیز، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹرا چیزیں شر والی بھی ہو سکتی ہیں اور خیر والی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر شر کے کانسیپٹ میں آتا ہے. صحیح ہے. تو اچھا، میں نے ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا کہ آپ کی دنیا میں اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے، مثلاً آپ کے ماتحت ہوں، آپ کی اولاد ہو، یا کوئی بھی آپ کی فیملی کے بندے ہو اور آپ کے اگینسٹ جائیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ فساد کرا، اور آپ نام بھی دیتے فسادی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. تو اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا یہاں پہ کہ تم فساد کرنے والے. کہ کیا فساد ہے اللہ کے دنیا میں؟ کیا فساد ہے؟ کہ جب کوئی شرک کرتا ہے، جب کوئی اس کے ہونے کی نفی کرتا ہے. شرک کا مطلب تو یہی ہے نا. ٹھیک ہے. جب کوئی کفر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ یا تو استغفر اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور ٹھہرا دینا. دونوں ایک ہی معنی کے، سمجھیں کہ ایک ہی معنی کے آگے اور پیچھے والا حصہ ہے. کفر کا مطلب ہے کہ اور الحاد ہے کہ ماننا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ کانسیپٹ چل رہے ہیں نا، شرک، کفر، الحاد کے، تو یہ سب جو ہے توحید کے اگینسٹ ہے. اللہ کی دنیا کا قانون کیا ہے؟ توحید ہے. اور جو توحید کے اگینسٹ ہوگا تو وہ پھر فساد فی الارض کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ من المفسدین میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ ہم نے توحید کے اگینسٹ نہیں جانا. اچھا، اب آپ کہیں گے توحید کیسے رائج کریں ہم اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں؟ دیکھو، ہم نے اپنا قانون بنانا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا والے کام کرنے، اللہ کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے. ہر کام سے پہلے پوچھیں اپنے آپ سے، کیا اس کام سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، کر گزرے. اور اگر اس کام سے اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے شیطان راضی ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پسند نہ آئے وہ کام، تو پھر وہ کام نہ کریں. چاہے آپ کو کتنی دنیا سے موٹیویشن ملے، چاہے آپ کو کتنا ہی، جیسے میں نے آپ کا جو پیچھے سیشن گزرا ہے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا جس سے دنیا آپ کی بڑی اچھی ہو رہی ہے، جیسے ذخیرہ اندوزی کی کانسیپٹ، ایپ چھپانا، آن لائن میں آپ دیکھیں اسکیم ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ وہ سارا کچھ، ہاں لون لینا بظاہر بڑا اچھی چیز لگتی ہے نا، بھئی ایک دفعہ تو ہو جائے گا کام، ایک دفعہ دنیا بڑی چمک دمک کا شکار ہو جائے گی، چمک دمک آ جائے گی دنیا میں، لون لے کے آپ اچھے سے اچھا چیزیں کر سکتے ہیں سب کچھ. لیکن آخرت آپ کی خراب ہو جائے گی نا. تو معاشی نظام جو میں نے آپ کو بتایا تھا، معاشی نظام آپ کا جو ہے نا کور کرتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کو. دنیا کے کوئی معاشی نظام آپ کی دنیا اور آخرت کو کور نہیں کرتا. صرف اسلامی معاشی نظام جو ہے نا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو کور کرتا ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم پاکیزگی اختیار کرو، تمہارا مال جو ہے وہ پاکیزہ ہو رہا ہے. حالانکہ قانون، مطلب آپ دیکھیں ٹیکس دینے سے آپ کا مال پاکیزہ نہیں ہوتا، مگر زکوٰۃ دینے سے اللہ رب العزت جو اس کائنات کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم قانون ادا کر رہے ہو، میں تمہیں اس کا اجر بھی عطا کروں گا، تمہارے مال کو بڑھاؤں گا بھی، اور تمہاری جو ہے نا مال کی جو میل ہے وہ بھی میں نکال دوں گا، تمہارے مال کو پاک بھی کر دوں گا. اب آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے جو ہے نا معاملات کسی اور نظام میں تو نہیں نا ملیں گے. ٹھیک ہے نا، صحیح. تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فلیوما تو آج، ننجی کا
ہم بچا لیں گے تجھ کو بھی بدنی کا ساتھ تیرے بدن کے لیے تکونا تاکہ تو ہو جائے لیمن ان کے لیے جو خلف کا تیرے پیچھے ہیں آیتن ایک نشانی. اب آپ دیکھیں کہ اس کو مار دیا جو ہے وہ ڈوب گیا نا, ظاہر ہے فرعون مچھلیاں بھی کھا سکتی, آپ کو پتہ ہے سمندر میں کتنی مخلوق ہوتی ہے, کوئی کھا سکتی تھی, چیڑ پھاڑ کر سکتے تھے, ویسے بھی روٹن ہو جاتی ہے جو باڈی ہوتی ہے, لیکن اللہ نے اس کے بدن کو بچایا اور 1400 سال تک اس کی لاش جو چھپی رہی, پھر بعد میں اس کی لاش کو نکالا گیا اور اس کی لاش آج بھی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو نشانی بنا کر دکھانا تھا کہ دیکھو اس طرح سے ہوتا ہے, جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے, اس میں وہی بندہ خوش ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے, اس میں وہی بندہ راضی ہے جو اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے, اس میں وہی بندہ کامیاب ہے, مطمئن ہے, پرسکون ہے, جو اللہ کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے. اس کی اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں ہوتی, وہ تو یہ دیکھتا ہے میرا رب کس سے خوش ہے, تو وہ جب رب خوش ہو جاتا ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. وہ پھر نا اس کی خوشی بھی عین اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے نا. دیکھیں کائنات میں چرند پرند پودے سب جو اللہ کی مرضی پہ چل رہے ہیں, ان کی اپنی کوئی وش نہیں. انہی سے سیکھ لیں ہم, ان کی اپنی کوئی وش ہے کیا, ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں, اللہ جیسے چلا رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو ہمیں کیوں شوق چڑھتا ہے کہ ہم اپنی مرضیاں کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا میں دوبارہ بول دوں, ایک اذان کا ہم نے جواب دیا ہے نا, تو پھر میں کنٹینیو کر لیتی ہوں, یا چلیں 5 منٹ رک جاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے من الناس لوگوں میں سے ان آیاتنا ہماری آیات سے لغافلون البتہ غافل ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بَوَّأْنَا ٹھکانہ دیا ہم نے. بوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ, اور نا کی ضمیر جاری ہے اللہ کی طرف. بنی اسرائیل کو مبوا ٹھکانہ, ٹھیک ہے, یہ اس کا ناؤن ہے, میم آ رہا ہے نا, اس میں روٹ وہی آ رہا ہے. صدقن سچائی کا, ورزقناہم اور رزق کیا ہم نے ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. فما تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا حتیٰ یہاں تک کہ جاہم آ گیا ان کے پاس علم. اچھا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بنو سلوہ کا یاد کر لیں, تو یہ بات ہے نا پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. تو بنو سلوہ جیسا کھانا آج تک کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جو ان کو دیا تھا. پکایا کھانا ان کے لیے اترا. ان کو جو نعمتیں دی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے, وہ آپ باقی اقوام کو اگر دیکھیں گے نا تو ان سب سے زیادہ نعمتیں دی ہیں,
ٹھیک ہے. اور پھر پلس آپ دیکھیں کہ یہ پہلے وہاں سے ذرا تاریخ کو یاد کریں, سمندر پھاڑ کر ان کو نکالا گیا, ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے دیکھ لینا, اور پھر ان کو جو ہے وہاں پر ٹھکانہ دیا, ان کو پانی کے چشمے جاری کر دیے, ہر قبیلے کا اپنا, ہر وقت جو ہے سایہ فگن رہتے تھے, بادل, تو ایک زبردست موسم کر رکھا تھا. ایک اچھا لگتا ہے نا, آپ اس سے کیا ذہن میں آتا ہے ہر وقت اگر بادل سایہ فگن رہے, اس کا مطلب موسم, ویدر اچھا ہو گیا. ویدر اچھا ہوتا ہے آدھے مسئلے تو ویسے حل ہو جاتے ہیں. نارمل ویدر ہو, نہ آپ کو سردی کی فکر نہ آپ کو گرمی کی فکر, ہے نا. تو یہ سب کچھ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کے اندر اختلاف شروع ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو, جب وہ جا رہے تھے ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ استغفر اللہ شرک کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دیجیے. تو ان کے اندر شرک تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی سائیکالوجی کو سمجھ لیا تھا. تو اس کے فوراً بعد جو واقعہ ہوتا ہے تورات دینے کا واقعہ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. ہونا تو یہ چاہے تھا پیچھے سے یہ تسبیح کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, ان کو پتہ تھا, بتا کے گئے تھے کہ اللہ نے مجھے بلایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو پیچھے سے تو قوم کو یہ چاہیے نا کہ جب نبی کو اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے تو شکرانے کے نفل ادا کرے, شکر کرے, استغفار کرے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا, پیچھے سے استغفر اللہ, وہ بچڑا جو تھا وہ سامری کو جو سونا سارا دے کے وہ بچڑا بنا لیا, اور اس کی جو استغفر اللہ انہوں نے شرک شروع کر دیا. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پاس علم انہوں نے اختلاف کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا, ان کو اہل کتاب بنایا. تورات ان کو دی گئی تھی نا, اور تورات کے ساتھ ہی ان کو کیا لقب دیا گیا تھا, اہل کتاب کا لقب دیا گیا. یہ اس وقت کے مسلمان تھے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو دے دیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ اختلاف میں پڑ گیا. ان ربک یقضی, اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا بینہم, ان کے درمیان, یوم القیامت, قیامت کے دن, فیما, اس میں جو قانون تھے وہ فیہ یختلفون, اس میں جو وہ اختلاف کرتے. فإن, پھر اگر, کنتا, ہو تم, فی شکن, شک میں, مما, اس میں سے جو, انزلنا, نازل کیا ہم نے, الیکا, تمہاری طرف, فاسأل, تو پوچھ لو, الذین, ان لوگوں سے, یقرؤون, جو پڑھتے ہیں, الکتاب, کتاب, من قبلی کا, آپ سے پہلے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ ان سے پہلے جو کتاب جن کے پاس ہے ان سے پوچھ لیں, کیونکہ ان کی کتابوں, تورات میں, انجیل میں, سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ موجود تھا. لقد, تحقیق, البتہ تحقیق, جا کا, آ گیا, تیرے پاس, الحق, حق, من ربی کا, تیرے رب کی طرف سے, فلا, تو نہ تکن, تم ہونا, من الممترین, شک میں رہنے والوں کی طرف سے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ شک جب ہوتا ہے نا, انسان, شک سے انسان جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. شک سے انسان کی صلاحیتیں جو ہے نا وہ مفقود ہو جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ شک کس کا ہتھیار ہے؟ یہ ہتھیار ہے شیطان کا. شیطان جب دیکھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کروا سک رہا تو وہ آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے, اور شک سے پھر جو ہے نا آپ جو ہے نا اور جو ہے نا برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا, آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم آ گیا, تورات مل گئی, کتاب, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی. اچھا, ان کو علم کا تکبر بھی تھا. اب کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا اعلان ہوا تو یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ ان کے پاس, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لو جو کہ پہلے سے قرآن رکھتے ہیں ان سے, تو یہ ان کے پاس جایا کرتے کیونکہ ان کی اپنی ایک عزت تھی کہ ان کو اہل کتاب کہا جاتا تھا. یہود کی بات ہو رہی ہے, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو اہل کتاب کہا جاتا. تو مشرکین مکہ جو تھے وہ جاتے تھے ان سے اور پوچھتے تھے کہ کیا واقعی تمہاری کتاب میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یہ انکار کر دیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے نہیں, استغفر اللہ, یہ کہتے تھے ہمیں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ حسد. یہ انتظار کر رہے تھے کہ سب انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے آئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتظار یہ اپنے قبیلے میں سے کر رہے تھے, مگر وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے, تو وجہ حسد بنی.
انسان کتنا بیوقوف ہوتا ہے نا، کسی چھوٹی سی وجہ کو لے کر کتنے بڑے جو ہے نا کبھی نہ ختم ہونے والے نقصان اور نافرمانی میں پڑ جاتا ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں آج بھی علم کا جو تکبر ہوتا ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. علم اگر اللہ کی خاطر قائم ہو نا تو وہ انسان کے دل کی، اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت بنا دیتا ہے. اور یہی علم اگر آپ دنیا کے لیے لیں تو وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ڈبو دیتا ہے. آپ دیکھیں یہی کچھ ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، دنیا کا علوم بھی اور دین کے علوم کا بھی معاملہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اس میں برکت نہیں رہتی نا، ہم لوگ اس میں سودے بازیاں لگا دیتے ہیں. ہم کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم وقت دیتے ہیں تو بھئی اس کا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے نا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی برکت اٹھ جاتی ہے، وہ صرف زبانی کلامی ایک تقریر رہ جاتی ہے. آپ کے پھر علم میں برکت تو نہیں رہے گی نا، آپ کے بیان میں برکت نہیں رہے گی. آپ 2 بات بھی کہیں گے، اس 2 بات میں کوئی اثر نہیں رہے گا کیونکہ آپ نے بزنس بنا لیا. ویسے آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ کا معاملہ، انسانی تاریخ نے کبھی بھی علم کو بزنس نہیں بنایا. ایون آپ پچھلے دور کی یونیورسٹیز دیکھ لیں، سب فری، یعنی کہ پچھلے دور کی ایون یونیورسٹیز، ایون یہ جو سائنٹسٹ وغیرہ کا ذکر آتا ہے وہ فری آف کاسٹ علم دیا کرتے تھے، فارمولاز دیا کرتے تھے، فری آف کاسٹ علم سکھا کرتے تھے، فری آف کاسٹ علم دیا کرتے تھے. وہ اس کو بہت بڑا منصب سمجھتے تھے. تو اس علم کو بزنس نہیں، یہ اسی صدی کا جو ہے نا المیہ ہے کہ علم کو بزنس بنا دیا. اور آپ حال دیکھیں کہ چلے دنیا کے علم کو تو جو بنایا سو بنایا، دین کے علم کو بھی سارٹ آف اسی طرح سے بنایا. جی جی ہم جب اسکولوں میں پڑھتے تھے پرائیویٹ اسکول بہت کم ہوتے تھے تو مدرسے وغیرہ میں بھی دیکھتے تھے کہ مسجدوں میں عام سی بات کی مدرسہ ہوتا تھا پڑھ لیتے تھے. اس کی وجہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہاں بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں. ہم سب پڑھے ہیں نا، سب کب ہماری کوئی وہ ہوتی تھی، بلکہ اس کو بہت خیر سمجھا جاتا تھا. اور ان باجیوں کی ہم بھی بہت عزت کرتے تھے اور یہ بہت بڑی بات. اور اس گھر کو، اس گھر، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ گھر جہاں باجی کا گھر تھا، جو جیسے ہماری معلومہ، تو وہ بہت عزت والا گھر سمجھا جاتا تھا. اور پڑھانا اور پڑھوانا بھی بڑی عزت کی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے نا ابھی اسی آیت میں، یہ میں نے اسی انہی آیات میں نے لکھا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہم پیسے نہیں لیں گے تو نا دین کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ نا کبھی آیا کبھی نہیں ہے. اور وہ اسکول والے پیسے دے رہے ہیں نا جب یہ آیت 88 آیت ہے نا، یہ اسی کے. ابھی اس میں سب آپ اپنے اپنے پوائنٹ سنبھال کے رکھیں کیونکہ میں آپ سے ابھی پوچھوں گی تو آپ اس میں اپنے اپنے پوائنٹ ضرور ایڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے کہ نا، یہ کچھ اسی سے ریلیونٹ ہے 88 جہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہ یہاں کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اس قوم کے لیے. کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے ہیں. اے ہمارے رب، وہ اس سے کیا کرتے؟ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے. تمس کا لفظ آتا ہے، تمس کا مطلب ہوتا ہے رگڑ رگڑ کے کسی چیز کو مٹا دینا، کہ تھوڑے بہت بھلے اثرات باقی رہ جائیں لیکن مٹ جائیں. تو یہ وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، اتمس ربنا اطمس علی اموالہم. یہ بد دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں. کتنی سخت بد دعا ہے نا. فلا یؤمنوا، تو وہ ایمان ہی نہ ڈال سکیں. حتی، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں
عذاب دردناک تھا. اور ایگزیکٹ یہ دعا قبول ہوئی ہے, ایز اٹ از قبول ہوئی ہے, کیونکہ جب دیکھ لیا دردناک عذاب تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں, وہ بھی آدھا ایمان. اچھا, اب یہ جو ایک تو بات آپ یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے والی آیت کو بھی ذرا ذہن میں لے آئیں, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ, کہ تم دونوں جو ہے اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو, تم سب انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ پر قرار دے دو اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دیجیے. اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ ان کو کہا گیا تھا کہ فرعون کے جو کارندے ہیں, فرعون تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے, تو تم کیا کرو کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو اور ان کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر لو, اپنے قبلے کی طرف. ان کا قبلہ بیت المقدس تھا نا اس وقت, تاکہ تمہیں عبادت کے لیے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, ایکچولی یہ حجت تمام ہو رہی تھی. اب وہ اتنا ظلم کرنے لگا تھا کہ عبادت بھی نہیں کرنے دے رہا تھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ ذہن میں لے آئیں. تو ایک لیول ہوتا ہے, ایک اللہ تعالیٰ ایک لیول تک جو ہے ایک شر کو, باطل کو پنپنے کا موقع دیتا ہے. وہ اب حد بندی ہونے جا رہی تھی, وہ لیول اب ختم ہو رہا تھا, کیونکہ وہ بہت ریبیل ہو رہا تھا. کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہتا تھا, وہ تو اپنے آپ کو ہی جو ہے استغفر اللہ, اور پھر یہ کہ عبادت بھی نہیں کرنے دیتا تھا, کیونکہ وہ تو اس کا تو کانسیپٹ ہی الگ تھا. تو پھر جب وقت کے نبی نے دعا مانگی تو یہ دعا جو ہے بد دعا ہی بنی. حالانکہ انہوں نے دعا اس طرح سے مانگی, دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے نا, کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو اچھا آپ دیکھیں ذرا اس کو عربی دیکھیں. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ مُوسَىٰ فرعون, تو نے فرعون کو جو کچھ دیا ہے نا, مال و دولت اور جو کچھ, وہ اس سے لوگوں کو بھٹکانے میں استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں سے مال اور دولت کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں, کہ اپنی مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں لگانے کا انسانی مقصد ہوتا ہے. ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے مال و دولت کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ اس کے پاس مال اور دولت اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہوتی ہے, تو وہ اللہ کی مرضی والے کام میں, چاہے اپنی ذات پہ بھی لگائے, لیکن لگائے گا اسی میں کہ جو اللہ کی رضا والا کام ہوگا, نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری بات, مال و دولت کا یہ کام نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کی جائے, جو فرعون کر رہا تھا اور جو آج کے زمانے کے لوگ بھی کرتے ہیں. مال و دولت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس سے آپ دین سے غافل ہو جائیں اور دوسروں کو بھی دین سے غافل کرنے کی کوشش کریں, جو آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے. فرعون بھی یہی کرتا تھا, آج کے دور کا تو ہر جو ہے مالدار فرعون بنا پڑا ہے, ایسا ہی کرتا ہے. جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوں وہ فوری طور پہ کوشش کرتا اپنا اسٹیٹس چینج کرے, اپنی حیثیت چینج کرے. کیوں چینج کرے بھائی؟ اچھا بھلا تمہارا گھر میں کام چل رہا تھا, اچھے بھلے تم رہ رہے تھے نا, 2 کمرے کا تھا گھر یا 3 کمرے تھا, چل رہا تھا گزار. انسان کو سونے کے لیے ایک چارپائی ہی چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ کتنے ہی بڑے ڈبل بیڈ لے لے, سونے کی جگہ تو وہ اپنے جسم کو بڑھا نہیں سکتا ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا شوق ہوتا ہے بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں. حالانکہ بیٹھنے کے لیے جو جگہ آپ کی گاڑی میں ہوگی اتنی ہی ہوگی, بڑی گاڑی میں آپ اپنے حجم کو بڑھا نہیں سکتے. لیکن ہمارے یہاں ایک وہ ہے نا کانسیپٹ ہے نا, کہ فوری طور پہ کیا کرتا ہے, اور یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو مروب کروں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس بہت دولت آ گئی ہے. استغفر اللہ. وہ اس دور میں تو فرعون کیا کرتا تھا, اس دور میں تو ہر امیر آدمی کر لیتا ہے. یس, اب یہ اس پہ بھی آتی ہوں, بالکل آپ کی بات صحیح. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ایک تو چیز یہ کہ نا مطلب اس نے یہ چیز کی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دین سے جو غافل, اچھا اب ہمارے معاشرے میں آج کل جو, اب اس پوائنٹ پہ آتی جو آپ ہم ابھی کر رہے تھے, کہ کیا ہوتا ہے اس سے, اس کی جو ہوائیں نا دیندار طبقے تک بھی چلی جاتی ہیں. وہ جو مروب کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں اور وہ جو بڑے بڑے محل, وہ اس سے جو کمزور دیندار طبقہ ہوتا ہے نا, حالانکہ دیندار طبقے کو کیا سکھایا گیا, یا دین والے کو کیا سکھایا گیا, کہ اگر تمہیں قرآن کی دولت مل جائے, اگر تمہیں قرآن کا علم مل جائے, اور اگر کوئی حافظ ہی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ایک بات ہے اگر کوئی عالم ہی ہو جائے, یہ تو بہت بڑے 2 لیول ہو جاتے ہیں نا,
تو اس کے بعد بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ کسی کو تم سے زیادہ دیا گیا ہے تو تم نے تو پھر اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. اب یہ کمزوری ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ اگر مل گیا ہے یہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھا دیا سمجھا دیا, اگر ابھی بھی کسی کے دماغ میں یہ ہے کہ نہیں فلانے کو جو ہے ہم سے زیادہ نعمت دی گئی تو وہ بے وقوف ہے. اب دیندار طبقہ یہ بے وقوفی کر رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں سیم وہی چیز آپ سمجھیں نا, اگر آپ عربی پہ غور کرتے جائیں اس آیت کو سمجھتے جائیں تو آپ کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ جو فرعون کو دیا ہے نا, یہ فرعون جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس مال و دولت کو اس سے دنیا کی زندگی اچھی بنا رہا ہے, اور اس سے کیا ہے کہ لوگ بھٹک رہے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کیسے بھائی وہ تو اپنی لائف کو اچھی کر رہا تھا, مگر کیا دوسرا طبقہ مروب تو ہو رہا ہے نا, کیونکہ وہ آسائشوں میں اور نمائشوں میں پیسے لگا رہا ہے. دوسرے کے اوپر تو دھوس پڑ رہی ہے نا. جیسے ہمارے ہاں جو بڑی جیسے ڈالے کا کانسیپٹ ہے, وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, ڈالا ہی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا, ہاں وہ, یا جو اور بڑی گاڑیاں جو بھی ہیں ڈرائیور مجھے اتنے نام نہیں پتہ, لیکن وہ کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ شان اور وہ ایک وہ, اور لوگ مرعوب ہوتے ہیں, لوگ مرعوب ہوتے میں نے دیکھا ہے. ایک آپ کی چھوٹی سی کوئی ڈنکی چلی جائے اور ایک آپ کی بہت بڑی ساری کوئی گاڑی چل جائے, ہم مڑ مڑ کے دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ اچھا اس کے پاس یہ ہے, اور اس طرح سے کوئی ہے. میرا خیال ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اچھا اس میں چلو وہ بے دین طبقہ تو آئے گا, وہ بے دین طبقہ تو مروب ہو جائے گا, اس کے پاس تو کوئی بیس نہیں ہے نا, اس کے پاس تو قرآن اور حدیث کی کوئی بیس ہی نہیں ہے. مگر ابھی جو ہو رہا ہے نا, سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دیندار طبقہ بھی مرعوب ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہے انہی چیزوں کو یوز کر کے دین سکھا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اور لوگوں کے پاس تو ہم بھی بزنس بنائیں گے. جیسے آپ اس دن مجھے بتا رہے تھے, اسپیشلی فیمیلس بھی آ گئی ہیں کہ بزنس ہمارا ایک کوئی ایسٹ ہونا چاہیے, ہمارے کو ارننگ ہونی چاہیے, وہ اس طرح سے پیسے ہونے چاہیے, یا ہمارا بینک بیلنس ہونا چاہیے. حالانکہ فیمیل کا کوئی رول نہیں ہے, مطلب اس کی اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کے میل جو بھی اس کا سربراہ اس کی طرف سے, تو پھر اگر اس کا ایسٹ نہیں بھی ہے تو فرق نہیں پڑتا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اس کی زندگی تو چل رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. چلیں آپ اچھا سب سے زیادہ مثال لے کے آتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر آپ کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت آسیہ علیہ السلام کی مثال کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ان کے پاس تو کوئی ایسٹ نہیں تھا. عام طور پہ جو بیگمات ہوتی ہیں نا کسی بادشاہ کی, اگر تو ان کی تو اپنی بڑی پراپرٹیز ہوتی ہیں, بادشاہ سلامت خود بھی کر دیتے ہیں ان کو دان دینے پہ آئے, چلو وہ یہ نہر تمہاری ہو گئی, چلو یہ سمندر تمہارا, چلو یہ پہاڑ تمہارا ہو گیا. وہ تو ایسے ہی دان کرتے ہیں نا بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ نا یہ چیز تمہاری, یہ محل تمہارا, چلتے چلتے کہہ دیا یہ چل نظر آ گیا میں, ہاں یہ بھی میرا, اچھا یہ میرا تھا, اچھا چلو یہ محل تمہارا, جیسے ہاں ملکہ بنا کے رکھتے ہیں. وہ ملکہ ایسے ہی بناتے ہیں, زیورات کھولا, کبھی ڈبہ کھولا, تھوڑا سا آپ ذرا اس کو ویژولائز کریں نا. پتہ نہیں ویسے میں کسی فلموں میں کبھی دیکھا ہوگا, میں نے ویسے دیکھا تو نہیں, مگر میں ایسے ہی ویژولائز کروں کہ کیسے کرتے ہوں گے. میں سوچ رہی ہوں, میں بھی ویژولائز ہی کر رہی ہوں کہ بادشاہ سلامت پورا, پھر ان کے پاس بہت بڑی بڑی صندوقیں ہوتی ہوں گی, اس میں کبھی کس دن کھولا, بہت سارے زیورات, ہیرے جواہرات, ہاں بھائی جو پسندیدہ بیوی ہے, ہاں بھائی یہ تمہارا, سب تمہارا. ایسے ہی ہوتا ہے نا وہ اس طرح سے. ہاں مقبرے بنا دیتے ہیں, مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں ہاں صحیح ہے نا, یہ اسی طرح سے ویژولائز ایسی, ہاں وہ پھر ان کے بھی یہ تمہارا ہو گیا, تو اس طرح سے ہو گیا. تو اس زمانے میں ہم اپنے اصل ٹاپک سے سڑ گئے. چلے آپ صندوقچوں سے آپ راجی, ٹھیک ہے. میں صرف ایک اب آئے حضرت آسیہ علیہ السلام کی. میں یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ ان کے محل میں تو وہ, ان کے محل میں بھی وہ اتنا امیر تھا, اس کا وزیر قارون, اور وہ اتنا, تو پھر کتنا امیر فرعون تو کتنا ہوگا. ان کی تو کوئی ایسے, بلکہ وہ تو اللہ سے دعا یہی مانگ رہے, رب اپنے لیے انتقا بیتن فی الجنت, اللہ تعالیٰ تو مجھے, یعنی انہوں نے کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ بھی کیا ہے, یا مجھے مال دولت دے دے تو میں شاید کوئی, نو, میں آپ کو ایک امیر طبقے کی خاتون کا
میں آپ کو ایک جس کہتے ہیں مینٹل لیول آپ کو کھول کے رکھ کے دینا چاہتی ہوں. مطلب میں کہ چاہتی ہوں دماغ سے نکال دیں, مٹیریلزم دماغ سے نکال دیں, کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا فرعون کے پاس کیا ہے کیا نہیں. اچھا وہ ایسا بھی کر سکتی تھی کہ بھئی کوئی 2-4 اپنے محل الگ لے کے بیٹھ جاتی کہ بھئی ٹھیک ہے, میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. انہوں نے کبھی نہیں مانگا فرعون سے, اللہ سے بھی مانگا تو ایمان اور اپنے ایمان میں برتری اور اپنے اللہ کے پاس پڑوس میں گھر مانگا. مطلب جنت بھی نہیں, پڑوس کا گھر. کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی نعمت. کیونکہ اللہ سے محبت بہت کرتی تھی نا, تو پڑوسی کو زیادہ دیدار نصیب ہو سکتا ہے نا. پتہ نہیں میں وہ بات سمجھا سکتی ہوں یا نہیں سمجھا سکتی, اللہ کرے سمجھا سکوں. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اتنی بے نیازی. ہاں یعنی اتنی دولت, بالکل اتنی دولت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود اس عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہیں, اس کے باوجود عام طور پہ کیا ہوتا ہے, اگر کسی کے پاس, ہمارے یہاں بزنس طبقہ کیسے ہوتا ہے, جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اور آئے اور آئے اور آئے. دس از واٹ یو انڈرسٹینڈ. فیمیل طبقہ اس بات کو سمجھ لے بھائی. میں چاہتی, مجھے وہ جو وہی حدیث ہے نا کہ وہ عورت اس میں شریک ہوگی آخر زمانے میں اپنے شوہر کے بزنس میں, مجھے یہ بات بڑی عجیب اور بری لگ رہی ہے. اس کا مطلب تم لوگ بزنس کرو گے, یعنی تم نے اللہ کے دین کو نہیں پھیلانا, اس کا مطلب ہے. یعنی تمام عورتیں اچھی طرح سے سن لیں کہ تم لوگ نہیں, تمہارے پاس تو بہت اچھا, میں کہتی ہوں عورت جتنا اچھا دین پھیلا سکتی ہے نا, اور جتنی میں کہتی ہوں میدان عورت کے لیے آسان اور کھلا ہے نا, آدمی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ آدمی کے اوپر معیشت کی ذمہ داری ہے ہی ہے. وہ فل ٹائم شاید مبلغ نہیں بن سکتا, مگر عورت بن سکتی ہے. آسان ہے عورت کا معاملہ, اس کو کمانا تو ہے ہی نہیں نا. اب عورت کیوں کیوں بگڑ رہی ہے, اس کو کیوں چاہیے دنیا کی چیزیں. آپ کو حضرت خدیجہ کی مثال یاد آتی ہے, تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے انہیریٹنس میں دیا تھا, انہوں نے خود تھوڑی کمایا تھا. کوئی نہیں آتا کہ انہوں نے خود کمایا تھا اور خود کما کے اتنے بڑے جو ہے نا امپائر کھڑی کر لی تھی. نو, کوئی امپائر کھڑی نہیں کی تھی انہوں نے, ان کو انہیریٹنس میں ملا تھا. ان کے والد صاحب, اگر کسی کے والد صاحب ہیں جاگیردار ہیں اور وہ پیچھے سے اگر آ رہے ہیں, اگر کسی کو اب وہ اس کا تو کیا, اور انہوں نے کون سا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی, وہ خود بھی تو شاہبابی گھاٹی میں 3 سال تک رہی تھی, ان سے سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دان دیا, ان کو دے دیا, ان کو سب کچھ وار دیا, کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا تھا. اور ان پہ وارنے کا مطلب دین پہ ہی وارا نا, کیا تو انہوں نے بھی وہی کام ہے ایٹ دا اینڈ. تو ہمیں, میں سچی بات ہے, میں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں دیندار طبقے سے اسپیشلی, کہ ہمیں کیوں چاہیے بھائی, کیوں چاہیے دنیا کی اتنی ساری نعمتیں, کیوں چاہیے, کیا ضرورت ہے ہمیں, مسئلہ کیا ہے. وہ لوگ, وہ دیندار, میں اپنے آپ کو اس میں اس لیے نہیں شامل کر رہی کیونکہ ہم نے کبھی بھی پیسہ نہیں کمایا اس سے, نہ ہم پیسے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں, نہ ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے. مجھے تو ایون اگر کوئی مجھے کرائے کے لیے بھی کہہ دے یا کچھ بھی, مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ میرا پیٹرول لگے, میرا کہیں مجھے جانا ہے تو میرا کرایہ لگے, میرے بچوں کی ایفرٹ لگے, میرے بچے مجھے چھوڑ کے آئیں یا میرے ہسبینڈ مجھے چھوڑ کے آئیں, میری, تاکہ اس کا اجر بھی, یہ ہماری ہمیشہ میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے, اور میرے سب گھر والے اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اچھی بات ہے, اس کا اجر بھی ہمیں مل جائے. میں نے یہ تعلیم دے رکھی ہے کہ پھر میں جاؤں گی تب میں سکھا کے آؤں گی, کروں گی, تو آدھا اجر تو اس کا ہو گیا نا, جس کیا اگر کوئی پیسے لگ گئے, کوئی پیٹرول لگ گیا, تو وہ بھی تم لوگ اپنے گھر میں لے جاؤ. اب دیکھیں سمجھانے کا انداز ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر آپ کو اچھا, اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ محروم رکھتا؟ اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتا. اللہ دے, آپ کو بھی دے گا, ہاں وقت آنے پہ دے گا, یا ہو سکتا ہے اتنا پھر بھی نہ دے جتنا آپ کی شاید دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں, وٹ ایور جو بھی چل رہی ہیں. تو آپ کا کیا دینا, آپ کو کیا لینا ہے دنیا سے, کیا لینا ہے آپ کو؟ آپ اگر بہترین چیزیں, آپ اچھے سے اچھے جوڑے بنا بھی لیں گے, آپ نے رہنا تو ابایا میں ہی ہے نا, تو آپ کا اپنا ایک گریس ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ اتنی چیزیں لے کے پہن کے جائیں گے کہاں, اور کیا کریں گے آپ؟
اس کا مطلب دنیا دل سے نکلی نہیں ہے ابھی تک، اس لیے تو میں چاہتی ہوں کہ دیندار کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک گریس ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک روب ہوتا ہے. وہ جب میں سچی بات ہے، وہ جب یہ 2 4 600 8,000 2,000 4,000 یہ اس کے پیچھے اپنے آپ کو گنوانے لگتی ہے نا، وہ اپنا سارا گریس جو ہے نا، سارا گریس دوسرے کی نظر میں بھی گر جاتی ہیں، خود بھی اپنی نظر سے گر جاتی ہے، اللہ کی نظر سے بھی گر جاتی ہے. وہ دوسرا بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ کے دین کے بدلے کیا دے گا؟ آپ پڑھانے جاتے ہیں، قرآن پڑھانے جائیں، چلیں. ہمارے مدرسے کا تو ہے ہی نہیں، میں تو اور لوگوں کو بتا رہی ہوں. یہ وہ ٹاپک ہے جس میں کہہ سکتی ہوں بڑے شوق سے اور بڑے خوشی سے کہ ہمارے مدرسے کا یہ ایشو ہے ہی نہیں. ہماری کوئی اسٹوڈنٹ پیسے نہیں لیتی الحمدللہ. یہ میں ان کو ایڈریس کر رہی ہوں جو اس کو دنیا سے جوڑتے ہیں. یہ دنیا کی نعمت ہے ہی نہیں. علم جو ہے نا، اللہ کا دیا ہوا علم، پہلی بات تو اللہ نے عطا کیا، میری اور آپ کی نعمت نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا کوئی اجارہ داری نہیں ہے. میری آج زبان رک جائے، ہاتھ رک جائے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ چلا تو اللہ تعالیٰ رہا ہے. صلاحیت دی ہے، دماغ اگر دیا ہے یا میموری دی ہے، اللہ نے دی ہے نا. اب میں اللہ سے بزنس کروں یا اللہ کے بندوں سے بزنس کروں؟ کیا مجھے زیب دے گا کہ صلاحیت دی ہے اس نے اور میں کہوں لاؤ مجھے پیسے دو تو پھر میں نا تمہیں پڑھاؤں گی، یہ لاؤ مجھے پیسے دو کہ چلو اور کچھ نہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وقت کے پیسے. تمہیں وقت بھی اللہ نے دیا ہے نا. سورۃ العصر میں کیا آپ کو بتایا گیا؟ یہ وقت جو ہے یہ پگھل رہا ہے، برف کی طرح پگھلے جا رہا ہے. اس وقت کو اللہ کے لیے لگا دو. تو تم اس وقت کو اللہ کے لیے لگاؤ گے تو تمہیں ارننگ ملے گی نا اللہ کی طرف سے. تم تو اس کو بھی بیچ رہے ہو، پھر بیچ رہے ہو نا. تم نے اس 2 گھنٹے پڑھانے کے 1,000 2,000 لے لیے، یا کوئی درس ورس جو بھی کیا آپ نے اس کے لے لیے جتنے بھی پیسے آپ نے. مجھے نہیں پتا کیا ریٹ چل رہے ہیں آج کل، چل رہے ہیں مگر تو جتنے بھی تھے آپ نے ریٹ لے لیے. اب آپ کا آخرت میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخرت میں آپ کا کوئی اجر باقی رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا آپ کو؟ اور اتنے آپ گر پڑ گئے کہ اللہ کے دین کا اللہ کے دین پہ پیسے لے رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے. پھر آپ آخرت میں اللہ سے کیسے اجر مانگیں گے؟ مجھے تو صرف یہ پوچھنے کی بات ہے. میں تو صرف یہ چاہتی ہوں. پھر آپ اللہ تعالیٰ کہنے کا میں حق بجانب ہوگا نا کہ وہ تم نے پیسے جو لیے تھے وہ تمہارے دے تو دیے تھے، تم نے لے تو لیے تھے، حساب تم ادھر سے پورے کر کے آئے ہو. میرے اوپر تو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، میرے اوپر چھوڑ کے تو دیکھتے. تو آج دیندار طبقہ جو ہے نا وہ اس ہوا کا شکار ہو گیا ہے. وہ جو اس دن آپ بتا رہے تھے نا، مجھے اتنا پہلے نہیں پتا تھا یہ دیندار، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آج کل جیسے نام بھی بتائے تھے آپ نے، یاد ہے کہ آج کل جو ہے اسپیشلی خواتین بھی جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے بزنس ہونے چاہیے، اور وہ اس میں ارننگ کرتی ہیں اور وہ اس دین کو بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ دین کا بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی لائف بھی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی چیز ہے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں چلو ہم یہی بیچتے. تو پھر اس کا مطلب اللہ پہ نہ تو آپ نے بھروسہ کیا، نہ ہی آپ اللہ کے اوپر یقین کر رہے ہیں، نہ آپ کی نیت میں کوئی خلوص ہے. آپ نے اپنے دین کو کاروبار ہی بنایا نا. پھر نہیں، دینے والے پہ گناہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہے نا اس کی تو مجبوری بن گئی ہے. اب اس نے تو دین کا کام کرنا ہے، اس کو تو اجر ہی ملے گا. بلکہ میرا خیال ہے خیال نہیں، یقیناً، کیونکہ اس نے تو اللہ کے لیے دیا نا. اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. بہرحال ہاں، اس کو شوق ہے، اس نے دے دیا. ہاں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ لینے والے پہ ضرور سوال اٹھتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا یعنی کہ اس کو اچھا اس کے طریقہ سمجھا دیا نا. اگر میل ہے تو آپ سائڈ بزنس کے طور پہ رکھیں. یا پھر اس زمانے میں حکومتیں ذمہ دار ہوا کرتی تھیں، حکومتیں ان کے اسٹائپنڈس رکھتی تھیں تو وہ دیتے تھے. تو وہ پھر ان کا کام وہ اگر فل ٹائم بھی کوئی اگر پڑھاتے تھے یا کرتے تھے تو وہ اپنا اسٹائپنڈ حکومت سے لیتے رہتے تھے. یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو اگر آپ فل ٹائم نہیں کرتے تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اپنے اپنے بزنس تھے. میل کے تو ہو سکتے ہیں نا، صحیح، ان کے بزنس تھے اور وہ بزنس کو الگ رکھتے تھے اور دین کا کام الگ ہوتا تھا. لیکن دین کا کام کبھی بزنس نہیں ہوتا تھا. یہ بات سمجھنے کی. ہاں آج کل ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا سعودیہ میں جو امام ہیں مسجد کے یا خلیفے کے امام،
ان کو گورنمنٹ بہت اچھے پیسے دیتی ہے کہ ان کا بہت اچھا گھر چلتا ہے, بہت لیوش ان کے گھر ہے, بہت اچھا ان کی اچھی اس سے رہتی ہے. اب یہاں پاکستان میں حالے کے امام جو ہیں, امام ٹائپ جو طبقہ ہے, ان کی انکم اتنی کم ہے کہ ان کا گھر کا بھی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر وہ کسی سے مانگے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امام ہے, یہ تو دین والا ہے, اور سب کے آگے ہاتھ میں. ہاں, اس معاملے میں وہی بات ہے کہ گورنمنٹ, اصل جو ذمہ داری آتی ہے نا وہ گورنمنٹ کی آتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود جو آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر سائڈ بزنس وہ کچھ کریں, ٹھیک ہے نا, ساتھ ساتھ وہ سائڈ بزنس اپنا کریں, کہ جو بھی ہے کہ اس کا کوئی بزنس ہے جو چل رہا ہے, کوئی اگر وہ یہ نہیں کرتا تو کچھ تو کما رہا ہوتا ہے نا, وہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کا وہ ایک نالج دے دی, تو کیا وہ اس کو بزنس, یعنی اس پوائنٹ اگر ہم یہ کر بھی لیں نا کہ بھئی اس کا کیسے گزارا ہوگا, تو بھی یہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دین کو بزنس بنائیں, بلکہ آپ بزنس کسی بزنس کو ہی بنائیں. اسلام یہ سکھاتا ہے. ہاں, تو پھر باجی اس بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نا صرف غریبی کیوں آئے اس طرح, امیر کو بھی آنا چاہیے. امیر کیوں نہیں ہو کہ ہاں, وہ کسی سے لینے بہترین, سے مانگنے ہاں بہترین پوائنٹ, سیلری کی ضرورت ہی نہیں پڑے. بالکل. اور ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر دوں, بڑا پیارا پوائنٹ ہے کہ بھئی جو زیادہ امیر طبقہ ہے نا, وہ اصل میں کیا ہے کہ وہ آنا نہیں چاہتا, وہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ ہوتا ہی نہیں. دین میں سادگی ہے, وہ لوگ سادگی. ہاں, وہ ان کو ان کے مفادات پہ ضرب پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو کمپرومائز ہی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ان کو دکھاوا کرنا ہوتا ہے, نمائش کرنی ہوتی ہے. ہاں ہاں, ورنہ نہیں آتے نہیں ہیں اس طرح. اچھا, اب اس میں ایک تو بات یہ کہ امیر طبقہ آئے اس میں, امیر. دوسرا یہ ہے کہ جو امیر نہیں بھی ہے نا, تو وہ اللہ کے اوپر بھروسہ, مڈل کلاس بھی تو آ جاتی ہے نا سر, تو وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے تھوڑا سا اپنے دل اور اس کو مارے, اپنی زندگی کو ذرا ایک نارمل اس کی طرف آئے. یہ اصل میں سکھانے, جو میں سکھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے دل کو جو ہے نا اس خواہش نفس سے جو ہے نا پاک کرنے کی کوشش کریں. جب یہ چیز صحیح ہو جاتی ہے نا, جب آپ کا دل کلیئر ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کے طبقے کے اوپر, آپ کے طبقے کا سوال ہی نہیں ہوتا. پھر وہ چاہے غریب ہو چاہے وہ امیر ہو, اس نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا دکھاوا, اس نے نہیں جو ہے نا چیز شو آف کرنا تو نہیں کرنا. مجھے وہ جو علامہ اقبال کا شعر تھا کہ مومن کی شان ہے, کہ مطلب اسی کے اندر ایک دنیا ہے, اب ایک دنیا ہے, اور مگر کافر جو ہے نا وہ دنیا میں گم ہے. دنیا میں گم ہے, تو بالکل. مطلب اس کے اندر دنیا بہت نہیں, اچھا. مطلب وہ دنیا میں گم نہیں ہوتا, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. بالکل, علامہ اقبال کا جو شعر ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہے, اور وہ اس دنیا میں اس کا رب اس کا حکمران ہے, اور وہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے بڑی خوشباش زندگی گزار ہے. ہاں, تو وہ مطلب جو مولوی صاحب ہیں وہ پرسنلی انہوں نے پیسہ کرنا کہا ہے نا, وہ پیسے دیتے ہیں. ہاں, لیکن جو بچے کی مدر ہے وہ خود سے پیسے دیتی ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہاں, وہ یہ کہتی ہے کہ جو فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں نا, تو وہ بہت مارتے ہیں اور مطلب بہت گھوڑ کے رکھتے ہیں. کم سے کم ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہم بول تو سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو مارنا نہیں, ہمارے بچے کو خیال نہیں اپنے طور پہ کر سکتے ہیں, اپنے طور سے پہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. وہی کہا نہیں کہ دیکھیں 22 فرسا ہو گیا نا وہ, اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوگا نا اس کے کہ بھئی چلے میں کسی اور کو دوں تو میں اس کو دے دوں, ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے نا, تو اس کا رزق بھی رکھا ہی رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے امیر لوگ بھی تو دیندار ہوتے ہیں نا, بہت پیسے ہوتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ جیسے اگر ان کی طرف داری نہیں کری ہے, ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائے تو ان میں سے ان کو مدد کرے. بالکل ایسا اس سے وہ شریک بھی ہو جائیں گے اجر میں بھی, اور نا لیکن عام طور پہ نا امیر طبقہ کرتا نہیں ہے یہ کام, کم کرتا ہے. زیادہ رجحان مسجدوں کو سجانے میں, ہاں, اور اس میں ہے وہ بھی اپنی ہے نا وہ کرتا ہے, مطلب اگر وہ کر بھی دے گا نا تو اس میں اور کچھ نہیں, تو وہ کہے گا اچھا مدرسے کا نام میرے اوپر رکھ دو, مسجد کا نام میرے اوپر رکھ دو. مطلب اس میں بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ میری تشہیر ہو جائے کس طرح سے. ہاں, یا پھر وہ اپنے فرقے کو سپورٹ کرے گا کہ یہ والا فرقہ جو ہے اس کو ہی میں کروں گا. یہ چیزیں ہیں, کیونکہ دیکھیں سمجھ آ رہی ہے بات, آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے. اصل میں کرنے کا کام شروع ہوگا جڑ سے, کہ جو مرو آپ کو نہیں ہونا,
آپ کو دنیا سے مروب نہیں ہونا. دنیا کچھ بھی کر رہی ہے تو پہلے تو آپ سمجھے تو صحیح کہ یہ کیا کر رہی ہے. ہمیں زیب نہیں دے گا یہ سب چیزیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ نا یہ جو بڑی خوبصورت یہ بددعا بھی مطلب اتنی خوبصورت, میں نے کبھی پہلی دفعہ ایسے دیکھا کہ جس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ تو نے جو دے رکھا ہے نا, اس سے وہ کیا کر رہا ہے, دنیا کو لوگوں کو بھٹکانے, تجھ سے بھٹکانے کا کام کر رہا ہے. یعنی ان کو حیرت ہوئی اس بات پہ کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے, یہ تو تجھ سے ہی بھٹکا رہا ہے. اور یہ اس میں یہ بھی پوائنٹ ہے کہ دیا تو اللہ نے دیا نا, تو لگنا بھی اللہ پہ چاہیے, مگر یہ تو اللہ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بددعا جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا حجت پوری ہونے میں دی, اور نبی کی بددعا بھی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں نبی کی بددعا, یہ بھی ذرا سوچیں کہ کس حد تک جو ہے نا فرعون تنگ کرتا ہوگا, اور کس حد تک وہاں پہ جو ہے نا معاملات خراب ہو گئے ہوں گے, کیونکہ نبی جو ہے عام طور پہ بددعا ایک دم سے نہیں دے دیا کرتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو. اچھا, اب اگلا پوائنٹ جو میں سمجھانے کی, ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اچھے حالوں میں رکھے گا. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر میں بھی جو کیا کہتے ہیں موسمی فروٹس ہیں وہ آئی جاتے ہیں, کسی نہ کسی شکل میں اللہ ہمیں بھی کھلائی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور کپڑے بھی اگر کبھی وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کپڑے بھی پہنائی دیتے ہیں, اچھا کھانا بھی کھلائی دیتا ہے. چلے فریکوینٹلی نہیں تو ویسے, تو اللہ تعالیٰ اپنے دیندار طبقے کا خیال خود رکھ سکتا ہے اور رکھتا بھی ہے. یہ انسان خود غلطی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملازم اللہ کے بجائے بندوں کا ملازم بنا لیتا ہے. جب آپ دوسروں سے مانگتے ہیں نا تو پھر آپ کی یہ جو ملازمت ہے نا, یا بندوں کی ملازمت ہے نہیں, یہ اللہ کی ملازمت ہے. آپ اللہ کے ملازم ہیں, تو آپ جب دوسروں سے مانگتے ہیں نا تو آپ اپنی ملازمت آپ اپنے باس کو چینج کر لیتے ہیں. یہ بات پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حساب سے دیتا ہے, جیسے اور بزنس مین ہیں اسی حساب سے آپ کو بھی دیا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے بزنس بنایا. میں نے پرسنلی دیکھا, میں نے صحابہ کرام کی زندگی کو کافی اسٹڈی کیا, انہوں نے دین کو کبھی بزنس نہیں بنایا. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ کئی صحابہ کرام ہیں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے تھے وہی چیز ان کے لیے خیر و برکت والی ہو جاتی. جیسے ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ سونا ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح کے. اس طرح طلحہ بن عبید تھے, وہ بھی اتنی ان کی جائیداد اور نا جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ہے نا ان کے بچے جو تھے انہوں نے کہا کہ جو تھوڑا بہت قرضہ بھی تھا وہ ادا کر کے بھی پتہ نہیں کتنا ان کا ترکہ تھا جو کہ بانٹا گیا. یعنی صدقہ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ ہے اور چیز ہو رہی ہے, اور اس کے باوجود اس میں یعنی ان کے پاس کوئی کمی بھی نہیں ہے. تو اللہ دے تو رہا ہے نا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی پیسے کی تو کمی نہیں تھی کسی چیز میں, مگر اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں انہوں نے زندگیاں بھی سادہ گزاری. اچھا, باقی لوگ ان سے مروب بھی نہیں ہوتے تھے. دیکھا جائے تو میجورٹی جو ہے وہ عام مطلب تھوڑے غریب طبقے کی تھی, اور جو مینورٹی جو ہے میجورٹی غریب طبقے کی تھی, اور مینورٹی جو ہے نا یعنی کم لوگ جو ہے وہ امیر تھے. مگر جو نہیں تھے, جو امیر نہیں تھے, وہ ان سے مروب نہیں ہوتے تھے. یہ ہوا ابھی چل رہی ہے, یعنی کسی کو بھی یہ شوق نہیں ہوتا تھا کہ بھئی جتنی ان کے پاس ہے دولت, یا جتنا ان کے پاس باغات ہیں, یا جتنی ان کے پاس جائیداد ہے, چلو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے, ہم بھی اس کو دین کو چھوڑ کر ہم یہ کام کریں. ایسی سوچ نہیں تھی پہلے. اس بات کو سمجھ رہے ہو؟ اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم ہر چیز چھوڑ کر بس ہم نے جو کمانا ہے, پھر اس کو بڑھانا ہے. بس ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے بہت زیادہ, ہمارے پاس ریل پہ ہونی چاہیے, بھلے استعمال کرنے کی فرصت ہی نہ ملے. دیکھا ہے بہت سی خواتین ہوتی ہیں جابس کرتی ہیں, ان کی سیلریز بھی ہوتی ہیں, سب کچھ, ان کی لائف پیٹیبل ہوتی ہے. ان کے پاس گھر میں بیٹھ کر دو بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, نہ اپنے شوہر سے نہ اپنے بچوں سے. بچے کوئی سنبھال رہا ہے, شوہر بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہے, اپنی بھی کوئی زندگی نہیں ہے. صبح جا رہے ہیں, شام کو آ رہے ہیں, یا دوپہر کو آ رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا گھر ٹائم ملے گا کہ گھر کو کیسے گھر سنبھالنا بھی ہے, تو کیا ٹائم ملے گا آپ کو.
सोसाइटी में कहती शी इज सेल्फ मेड. यस, शी इज़ सुपर वुमन, सेल्फ मेड, शी इज़ सुपर वुमन. हमारा कॉन्सेप्ट सुपर वुमन का यही है कि जो बाहर भी बहुत कामयाब हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो बेहतरीन, और बड़ी है ना टिश्ता वाली हो, बड़ी मॉडल किस्म की हो, और है ना घर को भी इसने बड़ा अच्छा संभाल के रखा है. घर में भी बहुत अच्छे उसके खाने बन रहे हैं, एवरीथिंग, बच्चे भी उसके बड़े कामयाब है. वैसे ऐसी कोई सुपर वुमन है नहीं, सिर्फ दिखाया हुआ किया जाता है. अंदरूनी अगर हालात देखें ना तो अंदर से खोखले होते हैं. घर संभाला तो आपने किया ही क्या. हाँ, वो ये कहते हैं. यस, ये सोसाइटी में ये चेंजेस आ रही हैं. हाँ, कि घर संभाल के क्या, तो आप कुछ करें ना, कोई और काम भी करें. भले वो इंसान अंदर से खोखला हो, हाँ, अंदर से खोखली हो रही है, बाहर से अच्छा. हाँ, अंदर से सब कुछ ख़त्म हो रहा है. और कभी लड़की से अगर शादी हो जाती है तो पहले उसको उनके ससुराल में ये होती है कि चलो तुम जॉब करो, हाँ, जॉब कर लो. चाहे वो कितने दिन की, लेकिन अगर वो पक्की होती तो फिर वो खुद ही समझाती है, वरना तो पहले वो नहीं देते. क्या हो गया, घर को संभालो. हमारे यहाँ घर को संभालना बड़ा छोटा सा काम समझा जाता है, हालांकि घर को संभालना बहुत बड़ा काम है. क्योंकि घर में फिर खाली ये घर की चार दीवारी नहीं आती ना, उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें आपके हस्बैंड भी आ जाते हैं, उसमें आपके जो है ना और फैमिली मैटर्स आ जाते हैं, आपका दीन, सबसे बढ़कर आपका दीन आ जाता है, आपकी तरबियत का मामले आ जाते हैं. वो सब किस वक्त होंगी. हम घर को संभालने को सिर्फ हम चार चीज़ों को दे दें. भाई खाना पूरा मिल रहा है तो ठीक है, सही है भाई, बस ये घर को संभालना है. बाकी मुलाजमीन आगे कर तो लेंगे सफाइयाँ वगैरह. हाँ हाँ, खाने के लिए भी मैंने अक्सर लोगों के देखे कि खाने के लिए, हाँ, रोटी बनाने आ रही है, सालन बनाने आ रही है, और वो क्योंकि खुद करना नहीं चाहते ना कुछ भी. हाँ, अच्छा समझते हैं. बर्तन तो हम धोते ही नहीं हैं, सफाई तो हम करते ही नहीं हैं, तो बस ये चीज़ें हो गई. हाँ, वो काम सारा जिम में जाके हो रहा है, क्योंकि आपकी है ना फिर बॉडी ख़राब हो जाती है ना बैठ के. बिल्कुल सही बात कह रही है, क्योंकि वो फैशन ना सुपर वुमन का लाइफ स्टाइल है ना भाई. मगर जिम में जाना सुन्नत तो नहीं है, घर का काम करे सुन्नत है. यस, तो सुन्नत तो अदा नहीं करना चाहते ना ये लोग. इस बात को समझ रहे हो कि अल्लाह ताला आपको अता करता है, मगर मरूब होना छोड़ दें. इस बात, ये मरूबियत जो है ये दीन में है ही नहीं ना, कि आप पैसा, इसलिए अब हमारे यहाँ ये होता है ना, पैसा कमाओ, फिर पैसा लगाओ, फिर दिखाओ, फिर इससे मरूब हो. लोग मरूब हो, फिर वो दीन की तरफ आ जाएंगे. ये हमने समझा है. या वो कि भाई इनसे चार पैसे ले लो, कुछ पैसे लो, ताकि वो दीन को क्या सीरियस लेंगे, है ना. यही है ना कि वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे. स्कूल की छुट्टी भी करते हैं, उनके पैसे देने पड़ते हैं. हाँ. तो ना यहाँ के आप अगर पैसे रखवा लें तो कोई छुट्टी नहीं करते. ये पैसे लेने से मुझे लगता है आपकी वो लेगेसी नहीं रहती. आप मुलाजिम हो जाते हैं ना. और हमारा बल्कि पैसे ना लेने से आपका एक ग्रेस बरकरार रहता है. और हमारा तो लोग ऐसे हैं कि पैसे अगर हम लेने लगे ना तो हमारा तो सारा दिन पढ़ना ले भाग जाए. हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है. ये तो दीन के भी पैसे ले रहे हैं. प्लस ये कि देखिए, आप अपनी करंट सिचुएशन को देखें, लोगों के हालात हैं, आप कम से कम एक वेलफेयर वर्क कर रहे हैं. हाँ. आप अगर ऐसे रख लेंगे, पैसे रख लेंगे, तो जो अगर गरीब तबका है या कोई, तो वो फिर आएगा कैसे. वो वैसे भी भाग जाए, या तो वो अखलाकी तौर पे भाग जाएगा, वो आपको बिजनेसमैन समझेगा, या दूसरी तरफ ये है कि अगर वो दे नहीं सकेगा तो वो वैसे भाग जाएगा कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, इतनी फीस कहाँ से लाऊं. ये भी वही है ना, पैसे देकर जब हम पास लेते हैं ना तो हमें फिक्र होती है पैसे खर्च होने ज़्यादा ज़रूरी है. और वैसे अगर फ्री हो ना तो फिर सोचते हैं कि चले जाएंगे, अब कोई इतना ज़रूरी नहीं है जाना, कोई कौन सा हमारा खर्चा हुआ. ये वाली बात है. हाँ, ये बात आपकी वैसे पॉइंट तो सही है, मगर ये ना दीन में नहीं चलती. यानी दीन में जो है ना, आप पैसे लें ना लें, ये इसकी बरकत, वही मैंने कहा था, रिस्क की अलग अलग शक्लें हैं जो अल्लाह ताला ने दी है. हर चीज़ नज़र आने वाली नहीं है. जिसे आना होता है ना अल्लाह की हाँ. मोहब्बत में, तो मर डूब के भी आता है. हाँ. तो उसके दिल में मोहब्बत है. हाँ, सही. और वही बात है ना कि बंदों को अल्लाह से मोहब्बत मतलब इतनी जगा दें कि वो बगैर पैसे हो या नहीं हो, जो भी उसमें हाँ, आना है. आना है. सही, ये बिल्कुल ऐसी बात है. ऐसा ही है बिल्कुल. इसका पैसे से कोई है नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता इससे. मैंने तो यही देखा. जिसने आना है दीन की तरफ, वो पैसे लगाए बगैर भी आ जाएगा, और जिसने नहीं आना, उस पर आप कितने भी पैसे लगा दें वो नहीं आएगा.
ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ یہ پوائنٹ سمجھیں آپ, امید ہے سمجھ گئے. اللہ کی توفیق ہوگی کہ جس کو اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے ہاں اللہ کو کسی نہ کسی طرح لے جاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے لے. اور پھر اس میں وہی بات کہ جو پوائنٹ کہ آپ کی لیگیسی نہیں رہتی ہے, آپ خود بھی جو ہے نا, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا نا, اور بڑے ہی برے نام پہ بیچا, دین کے نام پہ بیچ دیا. دین والے جو سکھا بھی رہے تو پیسے دین والے کیسے ہوئے. دیکھیں ہر ایک کا اپنا وہ ہے نا. اب آپ ہر چیز میں پیسے لیتے اچھے نہیں لگتے. اور پھر وہ نا سطحی علم تو دے دیں گے دین کا, لیکن تقویٰ آپ جو اس کو دو گے نا اس کے اندر ڈالو گے وہ چیز نہیں ڈالو. وہ ان کے اپنے اندر بھی نہیں آ سکتی, وہ نہ اپنے اندر ڈیولپ ہو سکتی ہے. علم فقیری میں ڈیولپ ہوتا ہے. آپ خود تو فقیر ہونا ہی نہیں چاہ رہے نا آپ تو, حالانکہ ان 4 پیسوں سے آپ کا گھر نہیں چلنا, برکت ہی نہیں ہوگی. اور آپ کی جو ہے نا آپ کے اپنے اندر بھی تو, کیونکہ آپ بھی تو بزنس ویمن بن رہے ہیں نا, تو وہ آپ کے اندر بھی فقیری نہیں آئی. آپ کا تو نظر شاید اس پہ ہے کہ بھائی مہینہ گزرے تو یہ مجھے پیسے دے تو پھر میں اس سے فلانا کوئی کام کروں. تو آپ دین تو نہیں نا سکھا رہے. اس کو بھی ٹیوشن کا نام کر دیا ہے, بچے 12 پڑھاتے ہیں, شادی کا انتظار ہے. بجی وہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نا اس دنیا میں پہلے یہ تھا لوگ نا MBBS کرنا چاہتے تھے کہ ہم نا فری ہاسپٹل کھولیں گے, یہ کریں گے, یہاں پہ فری علاج ہوں گے. تو اب تو مہنگائی کی وجہ سے ویسی سب چیزیں ختم ہو گئی کہ نہیں ہم تھوڑے بہت پیسے تو لیں گے. یہ اب صرف دین میں ہی بچا تھا کہ خدمت کے لیے ایک ہی چیز دین کا بچی تھی کام کرے, مگر اس کو بھی بزنس بنا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں نا, اسکلز ہیں یا جو بھی ہیں, تو ان کے ساتھ تھا شروع سے ہی تھا نا تھوڑا بہت کوئی ہے, لیکن علم کے ساتھ کبھی بھی نہیں لگا ہوا تھا یہ والا عنصر. تو ہم نے یہ چیز تھوڑی غلط کر دی نا کہ آپ علم دیں اور پیسوں کے ساتھ دیں, تو یہ پسند نہیں کرے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, پھر اس میں خیر و برکت نہیں رہے گا. تو آپ دیکھیں آج کل بظاہر علم والے بہت ہیں, لیکن اندر سے دیندار, اندر سے علم والے ذرا کم ہی ہیں. ہاں نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ پوائنٹ آ گیا سمجھ میں کہ نہ تو اب متاثر ہونا, نہ مروب ہونا ایسے چیزوں سے, اور نہ ہی کسی کو مروب کرنا ہے دنیا داری یا دنیا کی چیزوں سے. اور اسپیشلی دیندار لوگ تو بالکل بھی اس میں مت آئیں, کیونکہ وہ ہوا دین ہوا یہی نا کہ جب مٹیریلسٹ دیکھیں کیپٹلسٹ دور چل رہا ہے, کیپٹلسٹ کا جو اصل لب لباب ہے مٹیریلزم, اس کا تو وہ تو اسی پہ ابھارتا ہے آپ مٹیریلسٹک ہو جائیں. اب جب وہ اس کا اثر جب دینداروں تک آیا تو انہوں نے کہا ہم بھی چلو پیسہ کماتے, ساری دنیا کما رہی ہے. اب وہ اپنا رتبہ بھول گئے کہ ہمارا رتبہ کچھ اور تھا. ہم پیسہ کمانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا. آپ دیکھیں یہ وہی والا رتبہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کرام کو جو دین والوں کو دین کے حساب سے جو چیز دی گئی ہے, تو وہ دیکھیں نا انبیاء کرام جو ہوتا ہے نا, اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, دین والوں کا کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو دین والوں کا جو مقام ہے, انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علم والے ہی ہوتے ہیں نا, دین حدیث میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو انبیاء کے علوم کے وارث تھے. وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ خزانہ نہیں چھوڑ کے جاتے, وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. جو انہیریٹنس ملتی ہے لوگوں کو ان سے وہ علم ملتا ہے. تو آپ کو کیا پیسوں میں ملی تھی؟ آپ کو بھی تو فری میں ملی تھی. تو آپ بھی یہ انہیریٹنس مٹیریلزم والی انہیریٹنس ہے نہیں نا. اور آپ دیکھیے انبیاء کرام کو ہر جگہ یہی آتا ہے کہ دیکھو میں تم سے اس پہ اجر نہیں مانگتا. اجر پیسے کو ہی کہتے ہیں نا, کوئی قیمت کو ہی کہتے ہیں نا. تو وہ جو ہے نا انہوں نے کبھی نہیں مانگا. تو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کام وہ والا کر رہے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک آیت بھی سنو تو اس کا آگے بیان کرو. رسالت کا کام اب جو ہے وہ تو رسالت کا معاملہ تو اب ہو گیا, اینڈ ہو گیا ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کوئی نبی نہیں, لیکن تبلیغ کا کام تو جاری رہے گا نا. تو اب کہہ رہے ہیں تبلیغ تو ہم وہی کر رہے ہیں, لیکن ہم کہیں گے نہیں ہم تو پیسے بھی لیں گے. تو انہوں نے تو نہیں لیے تھے, تو آپ کیسے لیں گے؟ تو دس از واٹ کہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور سکھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے نا یہ جو دنیا کی یہ جو ہے نا روب, اور اس میں جو ہے نا یہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ بات, ہاں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ بعض اوقات جو
جو یہ دنیا والے جو ہوتے ہیں نا، جن کے بہت روب دبدبے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے روب اور دبدبے سے دین والوں کو بھی دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر آپ کے اپنے اندر کا ایمان اور استقامت جو ہے نا وہ ورک آؤٹ کرتا ہے. اگر تو آپ کمزور ہوں گے تو ان سے متاثر ہو جائیں گے اور انہی کے راستے پر چل. یہ اسی طرح تو ہوا ہے نا. آپ کہیں گے اس نے اتنا کمایا ہے، دیکھا نا آج اس نے دھونس جمایا مجھے، چلو میں بھی کچھ کماتی ہوں. آپ اپنی فیلڈ بھول گئے، اس کا مطلب ہے آپ اپنا گریس بھول گئے، اس کا مطلب ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ آئی سمجھ بات؟ اس لیے بھی دیندار طبقہ تھوڑا متاثر ہوا، کمزور پڑ گیا نا، کہ بھئی دیکھا آج میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہوتی نا تو میں بھی یہ روب جما دیتا، آج میرے پاس بھی ایسی چیز ہوتی تو میں بھی یہ کر دیتا، میرے پاس تو ہے نہیں. ان کو بعض میں نے دیکھا ہے، بعض دیندار لوگ ہیں نا شکوے کرتے نظر، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے، ہمیں تو دیا نہیں. بھئی تمہیں جو کچھ دیا ہے وہ تو ان کو نہیں دیا. ان کو اصل میں تو متاثر تو ان کو ہونا چاہیے تھا تم سے. اور یہ تو الٹا حساب کر رہے ہو تم لوگ کہ وہ آپ تو اس کانفیڈنس سے جا کے ان کو جا کے تبلیغ کر کے آئیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ جو اثر آیا نا، تو ہم دیندار طبقہ جو ہوتا ہے نا وہ اس نے بھی اثر لے لیا کہ اچھا بھائی یہ تو اس کو تو بہت ملے، چلو ہم بھی کچھ کما لیں. اب ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں کمانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں چلو اسی کو کمائی کا دھندا بنا لیں، یا کچھ اور ہم کریں کہ تاکہ جو ہے نا ہم بھی ان کے. آپ اس دنیا میں ان سے مقابلے کے لیے آئے نہیں، آپ اس دنیا میں ان کو بھی سمجھانے کے لیے آئے. اسٹیٹس اپنے بھولتے جا رہے ہیں. اب تھوڑا سا دیر کے لیے یہ آیت ایسی ہے کہ اس پہ میں کافی ٹائم لگا سکتی ہوں، بہرحال میں آگے بڑھتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے، وہ تو متاثر نہیں ہوئے تھے. کیسا جاؤ جلال تھا فرعون کا، یہ بالکل یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آج کے زمانے میں جاؤ جلال آپ دیکھتے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے تنہا چلے گئے تھے. انہوں نے تو کوئی ان کے پاس نہ کوئی بہت اچھی سواری تھی، نہ کوئی ان کے پاس کوئی بہت اچھا کوئی لباس کا کوئی ذکر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں. تقویٰ تھا، جو بھی اندر تھا وہ بھی چھپا ہوا تھا. بات کریں گے تو پتہ چلے گا اندر ایمان ہے، تقویٰ ہے. بظاہر کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی پروٹوکول کچھ بھی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا پروٹوکول، ان کے مقابلے میں یہ اس کے مقابلے میں فرعون کے مقابلے میں پروٹوکول کچھ بھی نہیں تھا. مگر معجزے اللہ نے عطا کر رکھے. جو کچھ عطا کیا ہوتا ہے نا، یہ میں وہ پوائنٹ سمجھانا چاہتی ہوں. آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو کہ جو دین والا ہوتا ہے نا، اس کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں نا وہ انسین ہوتے ہیں. اس کا جو روب ہوتا ہے انسین ہوتا ہے، وہ سب کچھ اندر سے ہوتا ہے. وہ بظاہر آپ کو ہمبل لگے گا، بظاہر آپ کو شاید اتنا کوئی نا نہیں لگے گا، لیکن یہ کہ نا ہاں اس طرح پہ ٹھیک ہے. سمجھ رہے اس پوائنٹ کو؟ کیا سمجھے کہ یہ مقابلے والی چیز ہی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے کوئی، انہوں نے اگر مانگا تھا اللہ سے کیا مانگا تھا؟ ایک تو یہ کہ بھائی کو میرے ساتھ معاون کر دیں، اور یہ کہ کیونکہ میرے زبان میں کچھ پرابلم ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے. تو جو علم کی جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، دنیا کے پروٹوکولز الگ ہوتے ہیں. دنیا کے پروٹوکولز یہی ہیں، دنیا کی چاہو بظاہر چمک دمک، دنیا کے بظاہر چیزیں. اور علم کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. علم کا اپنا گریس الگ ہوتا ہے، علم کا اپنا ایک روب الگ ہوتا ہے. مثلاً اچھا آپ لوگ جو میرے ساتھ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے سم ٹائمز جب پبلک درس ہوتے ہیں نا ان پہ بڑا شاہانہ قسم کا کھانا وانا ہوتا ہے. میری ایک نظر بھی اٹھ کے دل نہیں چاہتا، میں بلکہ بڑی مشکل سے سم ٹائمز تو میرا ہر صورت کوشش ہوتی ہے کہ میں نکل جاؤں، کیونکہ نہ میرا کوئی ارادہ ہوتا ہے کچھ چکھنے کا، نہ میرا کوئی موڈ ہوتا ہے، نہ مجھے کوئی ذرا سی بھی، مطلب میں اپنی دل کی کیفیت بتا رہی ہوں کہ میرے دل میں ذرا سا بھی نہیں ہوتا کہ میں ایون چکھوں گی، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. میرا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، میں اتنا اچھا اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں بیان کر چکی ہوتی ہوں، اللہ کی مدد سے، کہ میں نا میرا پیٹ اس سے بھر چکا ہوتا ہے. اس وقت جیسے جو نا ایک مطلب ایک پورے ماحول میں ایک وہ تھا کہ صحابہ ایسے ہوتے تھے
مطلب وہاں پہ جیسے پیئر پریشر میں جیسے کہوں کہ لوگ ایسی گیدرنگ میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے صحابہ ان کو پتہ چلا آیت اتری لن تنالوا البر تو انہوں نے اپنا پورا کا پورا باغ گھر سمیت بغیر ایک نے دیا نا، بغیر کپڑوں کے ایک سب نے کچھ دیا دے تھا، باقی نہیں دیا تھا. تو جواب میں نے آپ کو دیا ہے. آپ کو اگر میں آپ کا سوال بھی سمجھ گئی ہوں اور جواب بھی میں نے آپ کو دیا ہے کہ اتنے ساروں کے سامنے آیا تھا مگر ہے نا ایک نے دیا تھا، سب نے نہیں دیا. جی ظاہر ہے صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ظاہر ہے سب ہم سے تو ظاہر ہے بہت ہی اچھے تھے، سارے ہی اچھے تھے، لیکن وہاں پہ ورسٹیلٹی تھی، ایسی بات نہیں ہے، ورسٹیلٹی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم تو اسی لیے تو اجر تو ان کا زیادہ ابھی والوں کا زیادہ ہو رہا ہے نا، 50 جو ہے نا صحابہ کرام کے برابر ہوگا جو اس زمانے میں جو ہے نا دین کے اوپر عمل کریں. پوچھا گیا کہ کیا ہمارے جیسے ان کے، بولے آپ کے جیسے، ٹھیک ہے نا. اسی لیے وہ حدیث ہے نا ایک یہ بات. دوسرا، کمپنی بنانا آپ کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھنا پسند کرتے ہیں. ایسے لوگ جو آپ کو جاہو جلال ہے یا جو ظاہری چمک دمک میں آپ کو انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان کو ذرا سائڈ لائن تو کر ہی سکتے ہیں نا. آپ ان کی دوستیوں کو، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا کہ آپ کیسے دوست اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے یا جو بھی، تو یہ بلکہ آج کا زمانہ زیادہ آسان ہے. آپ کو گھر پہ آ کے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں یا وہ نہیں کہہ رہے. آپ کے اپنے دل کی، آپ کا اپنا دل ہی چاہ رہا ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو لوگ ایک حد تک بول سکتے ہیں، آپ کو کوڑے نہیں مار سکتے زمین پہ لٹا کے جیسے ان کے ہاں ہوتا تھا. صرف زبان کے تیر چل سکتے ہیں، وہ بھی تیر نہیں ہوتے، ہم نے ان کو نام تیر کے دیے ہوئے ہیں زبان. بلکہ اگر آپ کو ٹیکل کرنا آتا ہو، اگر آپ کو ڈیل دیکھیں آج کے زمانے میں لوگوں کو ڈیل کرنے کا بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے. دس از واٹ EQ میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے باتوں باتوں میں کچھ، تو آپ کو بھی تو باتوں باتوں میں ان کا جواب دینا آنا چاہیے نا. ہاں اجر بھی ہے. مثلاً آپ کو کوئی ایسا کہہ رہا ہے کچھ بھی، کسی چیز سے اگر آپ کو متاثر کر رہا ہے تو آپ کہیں بھائی آپ اس سے خوش ہو جائیں. ہم اپنی، اگر آپ کو کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ وہ کہہ رہا ہے کہ اب تم تو کچھ کرتے نہیں ہو، تم بھی ہم جو ہے جیسے مجھے تو بہت بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو کہ بھئی آپ اپنے علم کو ضائع کریے یا فلانا ڈمکا، آپ اپنی فیلڈ کو بھی کریں، استعمال کریں یا اس طرح سے. ان کا اگر میں وہ کرنے لگ گئی نا تو پھر میرا سب سے زیادہ جو ہے نا اسی پہ، یہی داؤ پہ لگ جائے گا میرا دین کا کام. تو میرے پاس، مجھے پتہ ہے مجھے کس چیز کا اجر زیادہ ملے گا، مجھے کس چیز پہ مجھے زیادہ جو اللہ تعالیٰ، جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا میں تو وہ کام کروں گی. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کے اندر کی مضبوطی جو ہوتی ہے نا، اس سے آپ ڈیل کرتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، صحیح. چلیں آگے بڑھیں. اچھا جی، اچھا پھر جب بد دعا، میں نے آپ کو آگے چلتے ہیں کہ اس میں جب ان کی بد دعا کا معاملہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو. اب یہاں پہ ثابت قدمی کس کے لیے؟ ایک تو یہ کہ دعا کی ثابت قدمی. کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی تھی، اور وٹ ایور جو بھی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں. مگر بہرحال فوری طور پہ تو نہیں نہ ہوئی ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگلے دن ہی دعا قبول ہو گئی، تھوڑا تو ٹائم لگا ہوگا نا. تو ایک تو یہ کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے، اور یہ تھے نبی تھے، ان کو تو اختیار تھا، انہوں نے تو بد دعا کر دی تھی اس قوم، تو بھی اچھا نبی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کی ہے لیکن ابھی تک ان کو پہنچی نہیں وہ نا ابھی تک ان کو، تو ان کو بھی ویٹ کرنا پڑا تھا تھوڑا سا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے اس کے قبولیت میں تھوڑا انتظار جو ہے وہ بھی واجب ہے، اور دعا مستقل مزاجی سے کرتے رہنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک دن دعا کرتے ہیں، 2 دن دعا کرتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہو رہا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہے نا دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ دعا میں ثابت قدمی. اچھا پھر یہ کہ ثابت قدمی کس میں؟ اس میں کہ تبلیغ میں ثابت قدمی، چاہے ایک بھی مسلمان نہ ہو لیکن تبلیغ میں ثابت قدمی. ان کو کہا گیا کہ تم بھی ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے، کس کو کہا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، کہ تم دونوں کو ثابت قدم رہنا ہے.
ٹھیک ہے، کہ چاہے مسلمان کوئی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، چاہے تمہاری تبلیغ اثر، ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اثر کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اثر کتنا ہو رہا ہے، ہم اجر کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علم ہمیشہ اجر کو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر پھیلایا جاتا ہے، تبلیغ ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے، اثر کو سامنے رکھ کے نہیں کی جاتی۔ اگر ایسے ہماری طرح سوچ کے کی جاتی تو جو ہے نا ہو ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے سال 900 سال تبلیغ کی اور 50 کے قریب بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے تو نہیں دیکھا کسی پہ اثر نہیں ہو رہا۔ تو ہمیشہ تعلیم اور تبلیغ جو ہے وہ اثر کو سامنے رکھ کر نہیں ہوتی ہے، یہ سامنے رکھ کر ہوتی ہے کہ میرا اجر کتنا پکا ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ اپنے دین میں ثابت قدمی، کہا نا کہ تم ثابت قدم رہو، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو، وہ تو ظاہر نبی کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، یہی بات تو ابھی گزری ہے نا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے چکا چوند میں جائے جا رہے ہیں، لوگ، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، یقین کریں، جنہوں نے اپنے فیلڈ کو چھوڑا دنیا کی چکا چوند کے آگے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سب کے سب دین پڑھ کر آگے نکلتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا وہ دین پھیلانے والے بن جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے دنیا کی چمک دمک کے آگے جو ہے نا اپنے دین میں ہی ثابت قدم نہیں رہتے۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے دین میں ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی پیچھے چل رہے ہیں تو وہ اس کا اپنا کیا کریڈیبلٹی ہے، یعنی اصل جو اتباع کی چیز جو ہے وہ تو علم ہے نا۔ تو اگر علم ہی نہیں ہے، گمان پہ چل رہے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزوں پہ چل رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے اتباع کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا۔ اچھا، اب دونوں کی نیتوں میں فرق تھا اور دونوں کے لیڈرز میں بھی فرق تھا۔ دو جماعتیں آئی ہیں، اس سمندر کے نے دو جماعتوں کو دیکھا۔ ایک جماعت کی لیڈر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک جماعت کا لیڈر تھا فرعون جو کافر تھا۔ یس، سمندر بھی پہچانتا ہے اور اپنے رب کے حکم کو بھی جانتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی لیڈرشپ میں جب اپنی قوم کو نکالا، تو وہ سمندر اپنی جگہ ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اور جب فرعون اندر داخل میں، اس نے سوچا کہ جگہ تو بنی ہوئی ہے، چلو میں بھی چل پڑتا ہوں۔ اچھا، یہ بھی بات ہے نا کہ ایمان والوں کی کیفیات اور ایمان والوں کی مدد بھی الگ ہوتی ہے۔ وہ جو ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے وہ کافر کی مدد نہیں ہوتی۔ جو ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے، مشرک سمجھتا ہے، کافر سمجھتا ہے کہ اس مدد کے ساتھ میں بھی منزل تک پہنچ جاؤں گا، نہیں، وہ اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف ایمان والے کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کارکردگی ہوتی ہے۔ آپ کی تو ایسی کوئی کارکردگی نہیں کہ آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ کر الگ کیا جائے، آپ کے لیے کیوں الگ کیا جائے گا؟ اس پوائنٹ کو سمجھ رہے ہیں، گہرائی کا پوائنٹ ہے۔ منافق کہیں گے ہمیں بھی ذرا اپنی نور دے دو، تو ہے نا وہ کہیں گے نہیں، یہ نور تھوڑی دیر تک آگے بڑھیں، پھر وہ الگ ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے یہ دنیا میں یہ تھا اور آخرت میں یہ والا معاملہ ہوگا۔ تو اب یہ ایک چیز ہے چکا چوند۔ اب ذرا دوبارہ اس کیفیت کی طرف جائیں جو میں نے پیچھے آیا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو اس کا روب بہت تھا، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ ایسی ایسی چیزوں سے اپنے ایمان والوں کی، اپنے دین والوں کی مدد کرتا ہے کہ جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، جو انکنٹرولیبل ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ اب سمندر کو پھاڑ کے جو ہے فرعون بھی نہیں الگ کر سکتا۔ پھر اللہ کی جو طاقت ہوتی ہے نا، اللہ کی جو مدد ہوتی ہے، وہ اتنی آؤٹ کلاس ہوتی ہے کہ وہ جو دنیاوی جو لوگ ہوتے ہیں یا دنیاوی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بھی ششتر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب رب ذوالجلال دنیا کے بادشاہ کی جو ہے مدد ظاہر حال ہوتی ہے نا لوگوں پر، اپنے بندوں پر، تو اس وقت دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی حیرت کا نمونہ بنے میں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اس مدد میں
اترنا بھی چاہے اس مدد کا کوئی حصے میں کوئی اپنا ڈالنا بھی چاہے اپنا رول، ان کے رول کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کو غرق کر دیا جاتا۔ وہی سمندر تھا، اس میں فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکل گئے، ان کے لیے راستہ بن گیا اور اس کے لیے مدفن بن گیا، سمندر ایک تھا۔ اب ایک اور بات سمجھیے آپ، ہم کیونکہ دنیا کو دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں نا، اس لیے جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے نا، وہ اس طرح سے آتی ہے ان سین، اور بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ اچھا ہم پکار رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی مددوں کو، اللہ اس پر شاید ہو سکتا ہے مسکرا رہا ہو ہماری دعاؤں پہ، ہے نا۔ تو جب اللہ کی مدد آتی ہے نا اپنے دین والوں کے اوپر، تو وہ ایسی عجیب و غریب مدد ہوتی ہے، الگ مدد ہوتی ہے، جو وہ یعنی چاہ کر بھی اپنی نہیں کر سکتا تھا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی مدد سے بھی، اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ایک سمندر پھاڑ کر، ان کو نکلوا کر اور ان کو دشمن سے بچا کر کیا شو کیا کہ وہ ان لوگوں سے راضی ہے۔ غزوہ بدر پہ کامیاب کروا کے کیا شو کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے۔ ابو جہل تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب ہے تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا میں بھی مختلف مظاہر سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے انسان کو، انسان اگر علم حاصل کرنے والا ہے نا تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جو ہے نا، وہ جو زیادہ ہے تم سمجھتے ہو دیندار نہیں، وہ دیندار اللہ کی نظر میں زیادہ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے نا۔ بڑی بات۔ آپ کو کبھی محسوس ہوا، کبھی لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اس وقت میں یا نہیں ہے اس وقت میں؟ جب کوئی گناہ والا کام کر رہا ہوتا ہے نا انسان، تو پے در پہ وہ مشکل میں پڑ رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے مسلسل اس کے لیے اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ مدد کر رہا ہے، ایسی ہاں۔ اچھا وہ آزمائش بھی آپ کو خیر کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کا اجر بھی بن رہا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مدد بھی ساتھ ساتھ بھیج رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے انہوں کی، یس یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں پلسرات میں بھی یہی ہوگا کہ نا وہ ہاں پلسرات میں بھی ہاں کہ ہمیں اپنی روشنی دے دو۔ ہاں وہ انہوں نے پوائنٹ کہا۔ دوسری بات یہ کہ پلسرات پہ تو یہ ہوگا کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے نا وہاں پہ، تو ہے نا جو جس کا زیادہ ایمان ہوگا اسی تیزی سے وہ گزر جائے گا۔ پلسرات بھی ان کے لیے وہ بن جائے گی جس سمندر ان کے لیے گزرنے کا راستہ۔ ہاں بالکل، ہاں ایک مشابہت کرنا چاہیں تو باقی اچھی مشابہت ہے، ایسا ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو؟ کیونکہ آج کی کلاس جو ہے میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ اسپیکٹ میں، شاید مجھے بھی، کیونکہ میں خود بھی ابھی بڑی مشکل سے کلاس میں نے بتایا نا کہ میں مجھے لگ رہا تھا شاید آج کی کلاس وہ ہو جائے، شاید آف ہو جائے، لیکن اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے کام میں اللہ کی مدد آتی ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندر پھاڑ کر جو ہے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے فرعون اپنا لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے آگے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ اب کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کا دیکھیں ایمان ہی، اس کا ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں تھی، یا پتہ نہیں استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا، ابھی بھی اس کے ایسے الفاظ اگر غور کریں، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام نہیں لیا۔ تو دیکھیں جیسے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا، تو اس دور میں بھی اگر ان کا ایمان بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایمان لا رہا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور پھر ساتھ ہی جو اس دور کے نبی ہیں نا، تو ان کا بھی ذکر جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں مستحب سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ نبی آپ کو اللہ کا متعارف پیش کر رہے ہیں،
وہ نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے. یعنی اس دور میں بھی کوئی اس دور کا جو مسلمان ہونے والا بندہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ پر تو ایمان لے آیا، مگر اس دور کے جو نبی ہے نعوذ باللہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں لائیں گے، ان پہ اللہ پہ لے آئیں گے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے آج کے دور کے بھی اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں حدیث پہ ایمان نہیں لائیں گے، استغفر اللہ، تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. یا پھر وہ اگر اس کیٹیگری پہ چلے جائیں قادیانی، وہ کہتے ہیں ہم یہ تو ایمان لے، اور وہ شاید وہ یہ بھی کہتے ہیں نا، ایک اور طبقہ ہے پتہ نہیں قادیانی ہے کون سا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نا ہم آخری رسول استغفر اللہ نہیں مانگتے، تو ان کا ایمان بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یہی ہے نا، خاتم النبیین. ہاں یہ نہیں مانتے. ہاں اس طرح سے. تو ایمان جو ہے وہ چیز ہوگی کہ ایمان جیسا اللہ نے کہا ہے نا ویسا ہی قرار کرنا پڑے گا تو یہ اللہ قبول کرے گا. اچھا اللہ نے اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا کیونکہ اللہ کو تو اب اچھا یہ اور ایک اور بات، آخر وقت کی توبہ اور آخر وقت کا ایمان بھی قبول نہیں ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلا. تو اللہ نے بڑا زبردست جواب دیا. اللہ نے کہا اب ایمان لے کے آتے ہو، اور اس سے پہلے کیا کرتے رہے ہو تم؟ سرکشی کرتے رہے ہو، فساد فی الارض کرتے رہے ہو. اور فساد فی الارض اس کا کیا تھا؟ وہ شرک کرتا تھا، شرک کی دعوت دیتا تھا، استغفر اللہ، لوگوں کو جو ہے وہ ایمان سے منحرف کرتا تھا، توحید کے خلاف تھا. اور بجی کبھی کبھار انسان اپنی وہ عذاب سے بچنے کے لیے بولتا بھی ہے مگر ہاں اس کا ایمان وہ والا ایمان بھی نہیں تھا. وہ تو یہ چاہتا تھا کیونکہ اس نے دیکھا نا کہ ایمان والے بچ گئے، تو اس نے سوچا کہ چلو میں بھی اب اقرار کر لیتا ہوں تو ہے نا بچ جاؤں گا، ہے نا. علم آپ کو بڑی، اگر اس نے تھوڑا بہت علم ہی حاصل کر لیا ہوتا، جیسے وہ بندہ مومن تھا فرعون کے دربار میں جس کی اللہ تعالیٰ بڑی جو ہے نا جیسے کہتے ہیں قرآن میں مشہوری کرتے ہیں، اور بڑا حاصل المومن نام بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت کا. تو آپ دیکھیں اگر تھوڑا بہت اس کا علم بھی حاصل کیا ہوتا تو بھی شاید اس کو ہوتا کہ بھئی اب تو ویسے ہی جو ہے نا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی کیا ایمان اور توبہ قبول نہیں کرتا اس وقت. اب کہ آپ تو فرشتے بس اب آپ تمہیں لینے کے لیے آئیں. سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، فَالْيَوْمَ نَجِّيكُمْ بِبَدَنِكَ، کیونکہ لاش کو عبرت کا نمونہ بنانا تھا، بدن کو عبرت کا نمونہ بنانا تھا، تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں. حقیقت یہ ہے بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو بدن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے تک محفوظ رکھا، اور پھر بعد بہت عرصے بعد اس کے بدن کو نکالا گیا تھا، اس کے جسم کو نکالا گیا تھا، تاکہ عبرت کا نشان بن جائے کہ یہ فرعون تھا، یہ حرکت کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا. یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اچھا پہلے تو یہ بات کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا من و سلوہ دیا، اور بہترین جو ہے نا بہترین لائف سٹائل، اگر میں صحیح باتیں دیکھتی ہوں کہ اگر کسی قوم کو فری کا بہترین لائف سٹائل دیا گیا نا، ارن تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، بھی پیسہ دے کے تو کوئی بھی کما سکتا ہے نا اچھا لائف سٹائل. ان کو فری بہترین لائف سٹائل دیا ہوتا، من و سلوہ اتر رہا ہے اوپر سے، پانی فری جاری ہو گیا، ویدر بھی فری ہو گیا، ورنہ اے سی لگانا پڑتا ہے ویدر کو صحیح کرنے کے لیے، یا پھر ہیٹر چلاؤ یا گیزر چلاؤ، ہے نا. تو ان کو فری یہ ہم اس کے پیسے دیتے ہیں نا سب چیزوں کے. پانی پیور پانی کہاں ملتا ہے؟ پیور واٹر یا تو ہم بناتے ہیں یا پھر ہم لے کے آتے ہیں منرل واٹر پینے کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے، اور کھانا تو بہت بڑی وہ چیز ہے کہ اس کو پکا کے پھر ہم اس قابل بناتے ہیں کہ ہم نا اس کو کھا سکیں. ان کو پکایا کھانا ملتا تھا، ہر چیز ان کو مل رہی ہے فری میں، ریڈی میڈ مل رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریڈی میڈ کٹا. ہاں ساتھ میں میٹھا بھی مل رہا ہے. زبردست. قدم رکھو شہر میں اور تمہارا اپنا ہوگا، شہر بھی رہنے کی جگہ بھی دیتی. ورنہ عام طور پہ اس زمانے میں جنگوں کے ذریعے سے فتوحات ہوتی تھی، پھر وہ شہر تمہارا ہوتا تھا. ان کو تو شہر بھی فری میں مل گیا، سب کچھ مل گیا تھا. یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، بیسک نعمتیں یہی ہوتی ہیں. ٹھکانہ مل گیا، کھانے کا مل گیا، پینا مل گیا، سب کچھ مل گیا، ویدر اچھا ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو گیا.
مگر ان کے اندر ناشکرا پن تھا، انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر کتاب بھی مل گئی، اہل کتاب بھی ہو گئے، اور کیا چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر آپ اس کی طرف سے اگر شک میں ہو تو آپ تو جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہر چیز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ خطاب تو ویسے عام انسانوں کو کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیم دی جا رہی ہے، اور میں نے کہا عام انسان بھی وہ جو اس دور کے مشرکین مکہ تھے، تو یہ آپ کو پتہ نا یہ لوگ کیا کیا کہتے تھے کوئی غلام لکھوا جاتا ہے، مانتے نہیں تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، تو یہ کہتے تھے کہ نہیں ہے نا، پہلے تو آپ ہمارے درمیان رہتے تھے، کوئی بات نہیں، امی بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے جا کے پوچھا ہے، ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر موجود ہے۔ تو جب یہ جاتے تھے مشرکین مکہ یہود سے نصارہ سے پوچھنے کے لیے، اسپیشلی یہود کا دور بالکل پہلے کا، تو یہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں ایسے تو کوئی نبی کا ذکر نہیں، اور اس کی وجہ حسد تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے، وہ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو نبی تو نے مبعوث کرنا تھا نا، بھیج دے، جلدی بھیج دے، کیونکہ ان کو عادت تھی نا بھئی سپریمیسی کی، تو مشرکین مکہ اس وقت تھوڑا سا ان کے اوپر اپ ہولڈنگ پوزیشن پہ آنے لگے تھے، تو یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک حسد کی بنیاد پر، اب دیکھیں انسان کو شیطان کیسے کیسے ورغلاتا ہے اور انسان اس کا شکار بن بھی جاتا ہے۔ اس میں حسد والی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اگر آپ یہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا ہر انسان جو ہے تعظیم بھی دیتا ہے اور نبی بھی مانتا ہے، تو نسل تو وہی آ رہی تھی نا بھائی، اس میں کوئی اتنے اختلاف والی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو پھر یہ جو ہے گمراہی کا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے فرقے کے جو معاملات ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں، صرف حسد اور تفرقے کی وجہ سے انسان بڑی بڑی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو حق بات جہاں سے بھی ملے تو وہ جو ہے انسان کو قبول کر لینی چاہیے اور اس کو سمجھ لینی چاہیے۔